event Janab Ayaz Ali Sheikh and other dignitaries. Please give a big round of applause. Now I welcome here you sir for this Islah High School on the behalf of the management and the teachers and the students. It's a great pleasure for us to be here for us that you are here for sharing some beautiful advices with the students. I request the student to maintain discipline and concentrate what the sir is saying. Okay, यहाँ पे सुनना है concentration के साथ और जाके घर में पेरेंट्स को बताना है आप यहाँ क्या सीखे. ओके, ऑल द वे सर का बिजी शेड्यूल के बावजूद भी आपसे बात करने के लिए आए हैं, तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए. So without taking much time, I request sir to please start the session. Thank you. Auzu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. In the name of Allah, the most gracious, most merciful, all praise be to Allah subhanahu wa ta'ala, the cherisher and assistant of this world. Salutations and greetings to Prophet Muhammad, peace be upon him. Respected Mahdumi sir, please come. Respected Mahdumi sir, respected ma'am, teachers, students, media persons, and those who are watching on TV channel and internet. آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Firstly, I thank Allah subhanahu wa ta'ala for giving me this opportunity to speak to you, to share something with my sons and daughters. And inshallah, I'm not going very philosophical way. بہت سادے الفاظ میں ہم لوگ بات چیت کریں گے. It will be an interactive session. It will not be speech اور بھاشن سنتے رہتے ہیں. اب تو الیکشن بھی آ رہا ہے. So we will be very much focusing on certain issues and it will be an interactive session. اور اس دوران اگر آپ کو کوئی سوال ہو تو you can ask me anytime, any question. So my name is Ayaz Ali Sheikh and I am a human resources, I cannot say specialist, but I work, my specialty is human resources management, and from the last 15-18 years we are working with students and teachers, and we are sharing our experience with them. So the first question let me ask you is what is the biggest favor of Allah subhanahu wa ta'ala on us? Allah subhanahu wa ta'ala کا سب سے بڑا کرم ہم پہ کیا ہے؟ کون بولے گا؟ آپ لوگوں کو ساتھ دینا ہے میرا, ٹھیک ہے؟ آپ لوگ ساتھ نہیں دیں گے تو پھر مجھے پھر بولنے میں مزہ نہیں آئے گا, ہے نا؟ آپ لوگ ساتھ دیجیے کیونکہ آپ کا پروگرام ہے, آپ کے لیے آئے. سو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سب سے بڑا کرم کیا ہے ہم پہ؟ What is the biggest favor of Allah سبحانہ و تعالیٰ؟ بولیے, بولنا چاہیے, آواز بلند رکھنا اپنی. غلط بولیں گے اس کا مطلب ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا سب سے بڑا کرم کیا ہے؟ What is the biggest favor? Yes, بولو بیٹا, بولو. Yes, come on. Tell us. بولیے. Come on, speak up. آپ بولیے. ہاں. Okay, my son just has said that it's La ilaha illallah Muhammad Rasulullah means we are Muslim. This is one of the biggest favor what you say. That's fantastic. Great. Welcome sir here. Thank you. With your permission. So آپ نے کہا کہ the biggest favor کہ ہم لا الہ الا محمد رسول اللہ مسلمان ہیں. That means okay, that's the good answer. اور کوئی بولیے, اللہ کا بڑا کرم کیا ہے ہمارے پہ؟ اسمارٹ فون ہمارے پاس ہے. That is the answer. موبائل ہمارے پاس ہے, بڑا کرم ہے. ٹھیک ہے, وہ بھی ایک کرم کی شکل ہو سکتی ہے. اور بتائیے. یس بیٹا بولو.
ईमान, ओके, तकरीबन वही बात जो आपके भाई ने की थी वो आपने भी की. मीन्स वी आर फेथफुल and we are having faith in La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. So that's one of the favor. That's the second stage. The first stage, क्या करम है अल्लाह का सबसे बड़ा आप पे? क्या करम है? बोलते जाइए आप, एक बोलते जाइए. जी बोलो बेटा. कुरान अल्लाह का फजल है, बहुत बड़ी नेमत है. The greatest bounty of Allah subhanahu wa ta'ala, no doubt about it. But still we are just zeroing in. Yes, बोलिए, क्या अल्लाह सुब्हानहू तआला का बड़ा करम? बोलिए, शर्माइए नहीं, घबराइए नहीं, बोलिए, क्योंकि आपका सेशन है, आपके लिए आए हम लोग. ये सारे बड़े बड़े लोग हैं, सब यहाँ पे आए हैं, आपके लिए आए हैं. हाँ बोलिए बेटा. क्या बात है. Give her a big hand. अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें इंसान बनाया है. अशरफुल मखलूकात, द बेस्ट ऑफ द क्रिएशन. इंसान बनेंगे तब मुसलमान भी बनेंगे ना. फिर अगर आज हम इंसान नहीं होते तो यहाँ नहीं बैठे होते, हम लोग किसी और जगह होते. तो अल्लाह सुब्हानहू तआला का सबसे बड़ा करम यह है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें इंसान बनाया. ठीक है, वी आर ह्यूमन बीइंग. अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें इंसान बनाया. दूसरा अल्लाह सुब्हानहू तआला का बड़ा करम, जिससे एक बड़ी आबादी महरूम भी है, वो है ईमान की दौलत हमारे पास है कि हमें अल्लाह ताला ने हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत ने पैदा किया. तो बहुत बड़ा अल्लाह का फजल है. दैट्स फैंटास्टिक, ग्रेट. नाउ अब हम थोड़ा सा दूसरे स्टेज की तरफ जाते हैं. अल्लाह ताला ने हमें इंसान बनाया. वी आर द बेस्ट ऑफ द क्रिएशंस, अशरफुल मखलूकात. इंसान और जानवर में क्या फर्क? जी बोलिए. इंसान और जानवर में क्या फर्क है? अभी एक बच्चा जिस स्कूल से आ रहे हैं, कौन से स्कूल से आ रहे थे हम लोग? कौन से स्कूल गए थे सुबह? आइडियल स्कूल गए थे. तो वहाँ पे उसने कहा कि जानवरों के बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ते, हम लोग पढ़ते. सो दैट वाज वन आंसर. बट ठीक है. और कोई डिफरेंस इंसान और जानवरों में फर्क क्या है? व्हाट इज द रियल डिफरेंस? क्या है फर्क इंसानों और जानवरों में? बोलिए. स्पीक अप. आपको बोलने की आदत होना चाहिए बेटा. ये अगर आप खामोश रहेंगे तो दूसरी आवाजें बहुत बुलंद हो जाएंगी. फिर आपकी आवाज बुलंद होना चाहिए, नेकी की आवाज बुलंद होनी चाहिए, ताकि बदी की आवाज दब जाए. आपको बोलना चाहिए. बोलिए, गलती करेंगे. बोलिए. हाँ बोलो बेटा. इंसान की इज्जत है और जानवर की इज्जत नहीं है. ठीक है, एक आंसर ये भी है कि इंसान की इज्जत है. जाहिर बात है कि बकरी है तो उसको सोफे में नहीं बिठा देला क्या? So that's what my son means. Okay, great. That's good answer. But still I'm waiting for. Yeah. इंसान बोल सकता है, जानवर नहीं बोल सकता. Means human being can communicate, but there is a system of communication for the animals too. They have their own system of communication. Yeah, that could be one possible answer. Have a seat, please. Thank you very much. और कोई? और इंसान और जानवर में क्या फर्क है? बोलिए. यस बेटा बोलो. इंसान खाना खाता, जानवर हमारे ज्यादा खाता. लेकिन उनका इस मतलब व्हाट मेरी बेटी जो कहना चाह रही है उसका मतलब ये है कि इंसान के पास चॉइसेस हैं खाने के. है इंसान सब्जी भी खा सकता है. बैठ जाओ बेटा. थैंक यू वेरी मच. सब्जी भी खा सकता है, गोश्त भी खा सकता है. फूड हैबिट्स अलग हैं. जानवरों की पर्टिकुलर है, उसी के हिसाब से उनको चलना है ना. कि वो जैसे शेर है कि बहुत दिन नॉनवेज हो गया, वेजिटेरियन लेंगे बोल के नहीं बोल सकता. बकरी है, कितने दिनों से खाली इस पे चल रहा घास पे, जरा बिरयानी मारेंगे नहीं बोल सकता. सो ह्यूमन बीइंग हैज दिस चॉइसेस. फूड चॉइसेस है हमारी. और इसके अलावा क्या है? ये सारी चीजें अपनी जगह सही है. और एक बुनियादी फर्क क्या है दोनों में? यस. तो बेसिकली बेटा इंसान और जानवर
एनिमल इंस्टिंक्ट के लिहाज से हम लोग दोनों बराबर हैं, यानी कि जानवर भी जिंदा रहता है, हम भी जिंदा रहते हैं, वो भी सर्वाइव करता है, हम भी सर्वाइव करते हैं, हमारे भी मतलब कि ख़ानदान है, उनकी भी एक बच्चे होते हैं, उनकी भी फैमिली है, ये सारी चीज़ें हैं। जो चीज़ इंसान को मुमताज़ करती है, द रियल डिस्टिंक्ट फीचर इज़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंसान को ज़हानत दी है। सबसे पहली चीज़ अनलिमिटेड इंटेलेक्ट। ऐसा नहीं कि जानवर ज़हीन नहीं होते हैं, लेकिन उनकी इंटेलेक्ट लिमिटेड होती है उनके सर्वाइवल के लिए। फाइट और फ्लाइट ये उनका ये है, ठीक है। और बाज़ सेंसेस, जैसे कल एक बच्चे ने मुझसे कहा था कि जानवर के इंसान के सेंसेस ज़्यादा होते हैं, तो इंसान ज़्यादा सेंसेस जानवर के होते हैं, ज़्यादा सुन सकते हैं, ज़्यादा दूर तक देख सकते हैं, अंधेरे में देख सकते हैं। ज़हानत नंबर 1। दूसरी चीज़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जो ग्रेटेस्ट फेवर हमारे पे है वैसे तो इंसान बनाने के, वो है हमारे पास फ्रीडम टू चूज़। और तीसरी चीज़ ये है कि इंसान मुसलसल तरक्की की तरफ गामज़न, कंटिन्यूस डेवलपमेंट। ठीक है, मैं बहुत सादा अल्फाज में बोल रहा हूँ, फिलोसफिकल अंदाज में नहीं जा रहा हूँ, आप लोगों की उम्र का लिहाज रखते हुए मैं बता रहा हूँ कि आज से 10,000 साल पहले चिड़िया जैसे घर बनाती, आज भी वैसे ही बनाती, लेकिन आज से 10,000 पहले जैसे इंसान रहता था, आज वैसा नहीं रह रहा। ठीक है, आज से 40 साल पहले किसी को मोबाइल के बारे में कहा जाए तो शायद उसे यकीन नहीं आता, लेकिन आज आ गया है, हमारे पास है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये चीज़ें इंसान को दी हैं कि इंसान को ज़हीन बनाया है, लामहदूद ज़हानत। इवन द एक्सपर्ट से दैट ह्यूमन ब्रेन का सिर्फ हम 5 से 10% इस्तेमाल करते हैं, 90% अभी अनयूज्ड है, हम इस्तेमाल नहीं करते उसका। दूसरी चीज़ है कि हमारे पास चूज़ है, चॉइस है, वी कैन चूज़, वी कैन गो फॉर दिस वे और दैट वे। हमारे पास चॉइस है कि हम अच्छे भी बने और बुरे भी बने, और इसी चॉइस को सरेंडर करने का नाम इस्लाम है या इरवान है, और इसी के बदला जन्नत है। अब मैं आपके सामने बहुत बेसिक क्वेश्चन की तरफ आ रहा हूँ कि हम लोगों ने देखा कि हम इंसान हैं, और फिर इस्लाम की रियल मीनिंग क्या है? अब हम सब मुसलमान हैं ना, मैक्सिमम 1-2-4 बच्चे शायद नहीं हो इसमें, लेकिन बेसिकली फितरी एतबार से सब मुसलमान नहीं है, सब जिस अल्लाह का ताबे है हमारा। तो मुझे बताइए कि इस्लाम की मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इस्लाम? वर्बल मीनिंग या लिटरल मीनिंग? इस्लाम की मानी क्या है? बोलिए बोलिए बेटा, बोलिए, इस्लाम की मीनिंग क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह, there is no God, absolutely no God except Allah subhanahu wa ta'ala. That's fantastic, I've seen, but still उसके बेस मीनिंग, उसका मज़दर मैं जानना चाह रहा था कि उसके सही माने क्या है। अच्छा, हम दिन में एक दूसरे को क्या करते हैं? सलाम करते हैं, अस्सलाम वालेकुम। तो सलाम वालेकुम का मतलब क्या है? निकल जाओ यहाँ से, क्या है मतलब? सलाम अलैकुम, तुम पर क्या हो? तुम पर सलामती। यू नो, आपको मालूम है बेटा, आप बोल क्यों नहीं रही है? मुझे समझ में नहीं आ रहा। आपको बोलना चाहिए सलामती। तो इसका मतलब हुआ कि सलाम की मीनिंग है वो सलामती। सलामती मीन्स पीस। सो द रियल मीनिंग ऑफ इस्लाम इज पीस। सलाम अरबिक में आप गूगल पे जाके देखिए, सलाम की मीनिंग है पीस, इसी से इस्लाम है। अब फिर एक मरतबा मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि मुस्लिम की मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मुस्लिम? क्या है मुसलमान होने का मतलब? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बीइंग अ मुस्लिम, और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मुस्लिम ब्रदर? यस, प्लीज टेल मी। बोलिए बोलिए, आप बोलिए बोलिए बोलिए। मुस्लिम की मीनिंग क्या है? देखिए, आप लोग मेरा साथ नहीं देंगे तो फिर सेशन जल्दी खत्म कर देंगे, क्योंकि ये आपके लिए है और आपको सब आता है, मुझे मालूम है, लेकिन आप बोल नहीं रहे। मुस्लिम की मीनिंग क्या है? हफ्ते में एक बार नहाने वाला, पान खा के सड़कों पे थूकने वाला, कट्टों पे बैठने वाला, हाँ, गोश्त खाने वाला,
ہاں شادی کی دعوت رات میں 2:30 بجے کرنے والا کیا ہے مسلم کی میننگ؟ واٹ از دی میننگ آف مسلم؟ چلیے میں بتا دیتا ہوں، آپ لوگ شرما رہے ہیں. مسلم کی میننگ بہت ساری میننگ ہے ایز پر دا المعانی معجم المعانی، اس کے بہت سارے ڈکشنری. ایک یہ ہے کہ the person who has accepted اسلام، جس نے اسلام قبول کیا تو مسلمان. مسلم کی دوسری میننگ یہ ہے کہ ایک انسان جس نے امن حاصل کر لیا، a person who has acquired peace, who got the peace، جس کو امن حاصل ہو گیا، جس کو شانتی حاصل ہو گئی، وہ مسلم. تیسرا میننگ یہ ہے، اور ایک میننگ ہے اس کے، ایک ایسا آدمی جس کے پاس امن ہو اور وہ لوگوں کو امن دے سکتا ہو. who is having peace and he is a peace giver، وہ امن دے سکتا ہے. چوتھا میننگ یہ ہے مسلم کا کہ ایک ایسا شخص، ایک ایسا ہیومن بینگ جس کے پاس آ کے لوگ شانتی حاصل کریں، امن حاصل کریں. اب لیٹ اس انٹروسپیکٹ اور سیلفس کے یہ جو میننگ میں نے آپ کو بتایا، ڈیفینیشن بتایا کہ واقعی ہمارے اندر ہے یا نہیں ہونا چاہیے. کسی پرٹیکولر کمیونٹی میں پیدا ہو جانے کا نام مسلمان نہیں ہے، بلکہ surrendering our will to Allah subhanahu wa ta'ala, that is Islam, and that's how we become Muslim. Now چلیے میں اب آگے کی طرف بڑھتا ہوں کہ آج ہم لوگ یہاں پہ ہیں، ٹھیک ہے، we are here، اسکول میں ہیں. کس لیے اسکول آ رہے ہیں بھیا؟ پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، گڈ. یعنی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آ رہے ہیں، ایجوکیشن کے لیے آ رہے ہیں. So let me ask you a question now. تعلیم حاصل کرنے کا مقصد کیا ہے ہمارا؟ یہ بہت چھوٹے چھوٹے سوالات ہیں، آپ گھر جا کے سوچنا کہ سر کیا کیا سوال کیے تھے شروع سے. انسان، پھر مسلمان، پھر اسلام، پھر اس کے بعد تعلیم. اب تعلیم کا یہ بتائیے مجھے کہ ایجوکیشن حاصل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ What is the purpose of getting the education? کیا مقصد ہے ایجوکیشن حاصل کرنے کا؟ بتائیے کیا مقصد ہے ایجوکیشن حاصل کرنے کا ہمارا؟ آج اسکول میں ہے نا یہاں پہ سب لوگ، ماشاءاللہ تبارک اللہ، اللہ برکت دے آپ لوگوں کو. اس کا مقصد کیا بولو بیٹا؟ یس، گریٹ، فینٹاسٹک. ہاں، بڑے ہو کے بڑے آدمی بننا، کچھ اچھے ہے نا، ڈاکٹر، انجینئر، ٹھیک ہے، یہ بھی ہے. اور یس، ہاں بولو بیٹا. پڑھنا اور بڑے ہو کے دوسروں کو ہم خود ہی پڑھنا، بڑے ہو کے دوسروں کو ہی پڑھانا. دیٹ از آلسو ویری گڈ آنسر، ماشاءاللہ، فینٹاسٹک، جزاکم اللہ خیر. یس، اور میں قریب ترین آنا چاہ رہا ہوں اس کے، تاکہ ہمارے کو پتہ چلے کہ تعلیم کا بیسک بنیادی مقصد کیا ہے، جو آج ہمارے ذہن سے اوجھل ہو گیا. یہ تو سارے بائی پروڈکٹس ہیں، بڑا آدمی بنیں گے، خوب پیسے کمائیں گے، گاڑی آ جائے گی، ہے نا، ڈاکٹر بن جائیں گے، انجینئر بن جائیں گے، اور ٹیچر بن جائیں گے، پروفیسر بن جائیں گے، IAS آفیسر بن جائیں گے، اور وزیر اعظم بھی بن جائیں گے. کیا مسئلہ ہے اس میں؟ بن سکتے ہیں ضرور، ہمارا ڈیموکریسی ہے، کوئی بھی بن سکتا ہے. لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ تعلیم کا بنیادی مقصد کیا ہے. تعلیم کا بنیادی سب سے بڑا مقصد آپ کو اچھا انسان بنانا، ایک اچھا مسلمان بنانا ہے، ایک اچھا انسان بنانا ہے. آپ اگر آپ اچھے انسان نہیں ہیں تو چاہے کتنے بھی بڑے آدمی بن جائیں، آپ انسانیت کی بھلائی کا کام نہیں کر سکتے. لیٹ می گیو این ایگزامپل. دنیا میں جو بڑے کرائمز ہو رہے ہیں، وائٹ کالر کرائمز، جاہل لوگ کر رہے ہیں وہ، یعنی کہ سڑک کھودنے والے یا پھر بنڈی چلانے والے، یہ لوگ کر رہے ہیں. ہیکنگ، جیسے کہ ابھی خبر آئی تھی کہ 500 کروڑ ایسے نکل گئے بینک سے، کسی ہیکر نے کر دیے. کون کر رہے ہیں بڑے بڑے کرائم؟ ان پڑھ لوگ کر رہے ہیں، پڑھے لکھے لوگ کر رہے ہیں؟ ان پڑھ نہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں نا، وہ گریجویٹ ہیں، پوسٹ گریجویٹ ہیں، کمپیوٹر کے ڈپلوماز ہیں، انجینئرس ہیں. ابھی خبر آئی تھی آپ کے اخبار میں کہ کوئی گاؤں کا بندہ بیچارہ، وہ اپنی اپینڈکس کا آپریشن کے لیے دواخانے میں ایڈمٹ ہوا، اس کی کڈنی غائب کر دی. کون کر رہے ہیں؟
کون کر رہے ہیں؟ پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان پڑھے ہیں وہ لوگ؟ تو کیا وہ انسان ہیں؟ کیا انہوں نے تعلیم حاصل کی؟ تو ہمارے پاس ایک کنسپٹ کلیئر ہونا چاہیے، ایک بہت کلیئر کنسپٹ ہمارے پاس ہونا چاہیے کہ تعلیم اور معلومات میں فرق ہونا چاہیے ہمارے پاس. ان لوگوں نے صرف معلومات حاصل کی، تعلیم نہیں. تعلیم کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے علم حاصل کیا، اور علم کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ آپ اچھے انسان بنیں. اور اچھے انسان بننے کا مقصد یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے لیے اچھے ہوں، اپنے پیرنٹس کے لیے اچھے ہوں، اپنے سماج کے لیے اچھے ہوں، اپنے ملک کے لیے اچھے ہوں، اور اس دنیا کے لیے اچھے ہوں، ساری انسانیت کے لیے اچھے ہوں. اگر آپ نے یہ اچھائی نہیں ہے تو آپ نے صرف معلومات حاصل کی، علم آپ کے دل میں نہیں اترا. آج دنیا میں جو جہالت پھیلی ہوئی ہے، دنیا میں جو خون ریزی ہے، بربادی ہے، ٹیررزم ہے، آپس میں لڑائیاں ہیں، غریبوں کا استحصال ہے، ایکسپلائٹیشن ہے، ایوری تھنگ از، یہ ساری چیزیں کس وجہ سے ہو رہی ہے؟ اسی طرح کی معلومات رکھنے والوں کی وجہ سے ہو رہی ہے، جو اپنی معلومات کو استعمال کرتے ہیں انسانیت کی خرابی کے لیے. What is expected from you is that you become first a good human being. آپ ایک اچھے انسان بنے گے. آپ اچھے انسان بنیں گے تو انشاءاللہ اچھا ایک ڈاکٹر بھی بنیں گے. ٹھیک ہے؟ آپ ایک اچھے انجینئر بھی بنیں گے، آپ ایک اچھے بیوروکریٹ بھی بنیں گے، آپ ایک اچھے ٹیچر بھی بنیں گے. اگر آپ اچھے انسان نہیں ہیں تو آپ اپنے علم کو نیگیٹو انداز میں استعمال کریں گے. alright؟ آپ اچھے انسان بنے، کسی بڑی پوسٹ پہ پہنچ گئے، ایگزامپل دے رہا ہوں، بالکل عام سی ایگزامپل، اور وہاں پہ آپ کو رشوت پیش کی گئی، کسی زمین پہ قبضہ کر لیا گیا کسی غریب کی، اور ہم کوئی بلڈنگ بنانا چاہتے ہیں سائڈ. اب آپ آفیسر ہیں، آپ کے ہاتھ میں پاور ہے، آپ اچھے انسان نہیں ہیں بالفرض. یا وہ آدمی جس کے پاس یہ پاور ہے کہ وہ سینکشن کر سکے، یہ اسے رشوت دیتے ہیں، یہ لو 10 لاکھ 20 لاکھ 50 لاکھ اور آپ سائن مار دو، کام ہو جائے گا. اگر اس کے پاس ویلیوز ہوتی ہے، اس کے پاس اخلاق ہوتے تو وہ کہے گا کہ نہیں، میں یہ کام نہیں کروں گا، کسی غریب کا حق نہیں ماروں گا میں. لیکن اگر اس کے پاس علم نہیں ہے، علم اس کے دل میں نہیں اترا، اور علم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا خوف ہو، جب اس سے کہا گیا جائے گا کہ سائن کرو تو وہ کہے گا کہ نہیں، اخاف اللہ، مجھے اللہ کا ڈر ہے، میں نہیں کروں گا. ایک شخص دل کے درد سے آپ کے پاس آئے گا، کارڈیولوجسٹ بن جاتے ہیں، تو آپ اسے ڈرائیں گے نہیں. ارے ختم، اب کل 24 گھنٹے کی مہلت ہے آپ کی، خالی 24 گھنٹے کی مہلت ہے، اور اس کے بعد ختم ہو جائے گا آپ کا. حالانکہ تھوڑا سا پرابلم ہوگا اس کا. ابھی ایک صاحب سے ملاقات ہوئی تھی، بہت بڑے انٹلیکچوئل ہیں، انہوں نے مجھے بتایا کہ آج سے 18 سال پہلے انہیں سینے میں کچھ تکلیف ہوئی، اور ان کی اہلیہ لے کے چلی گئی وہ ہاسپٹل، اور وہ ہاسپٹل والے نے کہا کہ نہیں، اب یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے آپ کا، 4 بلاک اور 5 بلاک اور 6 بلاک ہو گئے، اینڈ یو ول ناٹ سروائیو، آپ کا آپریشن ضروری ہے اور آپ کا آپریشن کرنا ہوگا. تب یہ بھی گھبرا گئے. تو پھر انہوں نے اپنے ایک دوست کو، ان کا جو کلاس میٹ تھا، اس کا ایک ہاسپٹل مغل پورے میں ہے، کلینک ہے، اس کو فون کیا تو بولا کہ میرے پاس آ جاؤ، دیکھتے ہیں اس کو. I'm just giving an example. اب یہ پہنچے ہاسپٹل تو انہوں نے کہا کہ دیکھو یاد کرو کچھ وزن چیز تو نہیں اٹھائی تھی. اب وہ صاحب نے کہا کہ ہاں ایک مرتبہ میں سلنڈر اٹھایا تھا 15-20 دن پہلے. بولے کہ جا سیدھا شالی منڈے کو جرا کے پاس مالش کرا لے، گھر کو چلے جا سیدھا، ہماری تکلیف ہے. اور آج وہ صاحب 20 سال میں بھی کچھ دن پہلے ملاقات ہوئی تھی کہ اب تک میرا آپریشن نہیں ہوا، دیکھو 20 سال ہو گئے. تو what I'm saying is کسی کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا، انسانیت کا درد ہوگا، تو پھر وہ چیزیں نہیں کرے گا. ورنہ آج دنیا میں یہ مادہ پرست دنیا ہے، مٹیریلسٹک دنیا ہے. انسانوں کی عزت ہوتی ہے اس کے بنگلوں سے، اس کی گاڑی سے، اس کے گھر سے، اس کے اسٹینڈرڈ آف لیونگ سے. کیوں کہ these are the parameters what we learn from the society and even from the educational institutions.
اور پھر ہم اس کو اپنی زندگی میں لے کے آتے ہیں. لوگوں کا اندازہ لگاتے ہیں کہ اتنی بڑی میں گاڑی میں آیا تو اتنا نہیں. اللہ کے پاس اس کی قدر نہیں ہے. اللہ کے پاس جو قدر ہے وہ آپ کے ایمان کی ہے, آپ کے علم کی ہے. آپ مجھے بتائیے, مولانا ابوالکلام آزاد کیا امبانی کے جیسے اور پھر دوسروں کے جیسے کروڑپتی اربپتی آدمی تھے کیا؟ یا پھر نیلسن منڈیلا یا مہاتما گاندھی, یہ لوگ کیا بہت کروڑپتی تھے؟ کیا شاہ رخ خان کیسے ہینڈسم تھے؟ They were not. لیکن دنیا جب تک رہے گی ان کو یاد کیا جائے گا نہیں کیا جائے گا. انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے اپنی ذات کو, اپنے علم کو انسانیت کے لیے استعمال کیا. اب میں آ رہا ہوں تھوڑا سا اور آگے کی طرف. تو ہم نے جانا انسان ہونے کا مقصد کیا ہے, ٹھیک ہے, اسلام اور مسلمان کیا ہے, تعلیم کیا ہے, اور تعلیم حاصل کرنے کا مقصد کیا ہے. ہم نے جانا ہمیں اچھا انسان بننا ہے. اب میں تھوڑا سا آ رہا ہوں کہ اب ہم تھوڑا سا گریٹیٹیوڈ کی طرف آئیں گے. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے. سب سے پہلے الحمدللہ. سب لوگ کہیے الحمدللہ. تھینکس ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تھینکس فار ہز اینڈلیس باؤنٹیز جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا. اللہ تعالیٰ کا کرم گنتے جائیں, شمار کرتے جائیں, ختم نہیں ہوگا. سب سے بڑا کرم یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بہترین ماں باپ دیے, والدین دیے. شاندار, یہ دیکھیں کتنا اچھا اسکول ہے, کتنے مہربان مخدومی صاحب ہیں, ایک انٹلیکچوئل ہیں, ان سے بھی گفتگو کر کے اندازہ ہوا یہ آپ کو ملا. آپ جانتے ہیں بیٹا, میں توجہ چاہوں گا, آپ گفتگو مت کیجیے, میں توجہ چاہوں گا کہ آج اس اسکول میں بیٹھ کے آپ پڑھ رہے ہیں ماشاء اللہ, ویل ڈریسڈ, ویل نیٹ, ویل ڈسپلنڈ, بہت اچھا لگ رہا ہے. آپ جانتے ہیں بیٹا کہ دنیا میں ہزاروں بلکہ لاکھوں بچے آپ کے اس ملک میں, اس دنیا میں, اور ہزاروں بچے اس شہر میں چاہتے ہیں کہ پڑھیں, لیکن ان کے پاس پڑھنے کے وسائل نہیں. They don't have the resources. You just can't imagine. آپ کو اندازہ نہیں ہے کتنے بچے پڑھنا چاہتے ہیں, ان کے پاس وسائل نہیں ہے. They don't have resources. بہترین ٹیلنٹ آج گیریجوں میں کام کر رہا ہے, ہوٹلوں میں کام کر رہا ہے, گھروں میں برتن دھو رہا ہے. کہ اللہ کا کتنا شکر ہے نا, اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم کو یہاں پہنچایا, ہم پڑھ رہے ہیں. اور شکر کرنے کا سب سے بڑا طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمتوں کو استعمال کریں, اس وقت کو استعمال کریں. میں آپ کو بتاؤں, میں کچھ ایگزامپلس دینا چاہتا ہوں آپ کے سامنے تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ اللہ سبحانہ, یو آر ویری فارچونیٹ, بہت خوش قسمت ہیں آپ لوگ, بہت خوش قسمت ہے کہ ایک شاندار اسکول میں بہترین فیسلٹیز کے ساتھ اللہ تعالیٰ کرسی میں بٹھا کے آپ کو علم دے رہا ہے. اتنے فارچونیٹ نہیں ہے لوگوں کے گھروں میں کھانے کا بھی نہیں ہے بیٹا. میں جانتا ہوں ہم لوگ اکانومیکلی ویکر سیکشن میں کام کرتے ہیں, کچھ لائک مائنڈیڈ لوگ, ہم جانتے ہیں سلم ایریاز میں کیا ہوتا ہے. ایک گورنمنٹ اسکول ہے آپ سے قریب, تھوڑا سا دور ہی ہے وہ, میں نام نہیں لوں گا. وہاں کی ہیڈ مسٹریس نے, چونکہ ہم کاؤنسلنگ بھی کرتے ہیں بچوں کی, کیونکہ نفسیاتی پرابلمس کب ہو جاتی ہے تو بلاتے ہیں ہم کو. اور سب سے بڑھیا, وی ڈونٹ چارج اینی تھنگ, ہم پیسے نہیں لیتے, اللہ کے لیے ہے. سر بہت بڑے بات نہ کریں, مخدومی صاحب سے 10,000 کا چیک جیب میں چلے گا, ایسی بات نہیں ہے. انی اجر الی اللہ, ہمارا اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہے, ہم بس خدمت کر رہے ہیں اپنی انسانیت. میں کہہ رہا تھا, میں پہنچا وہاں پہ, اور پھر اس ہیڈ ماسٹر نے کہا کہ ایک لڑکی ہے, روزانہ پیٹ میں درد بولتی ہے اور غشی آ جاتی, اس کو بے ہوش ہو جاتی ہے. اب میں نے کہا کہ ٹھیک ہے, میں آتا ہوں, بات کریں گے بچی سے. آپ کے اس شہر کی بات کر رہا ہوں. میں پہنچا, اس بچی کو بلایا تو بیٹھی, شرمانے لگی. میں نے کہا بیٹا کیا مسئلہ ہے, کیوں پیٹ میں درد ہوتا ہے تمہارا؟ کبھی کبھی سائیکولوجیکلی بھی درد ہوتا ہے نا, اسکول جانے سے 10 منٹ پہلے درد شروع ہوتا ہے. سم ٹائمس ہم بھی اس دور سے گزرے ہیں, ہم کو معلوم ہے سب ٹرک. تو اس بچے کو ہم نے سمجھا کہ یہی کہ اس کا کوئی نفسیاتی پرابلم ہوگا, اور پھر ہم کاؤنسلنگ کے ذریعے سے اس کو دور کریں گے. بہت میں نے فورس کیا, تو اس نے کہا کہ سر میرا تعلق ایک بہت قریب گھر سے, میرے والد رکشہ چلاتے تھے لیکن اس وقت ٹی بی کے مریض ہیں, وہ گھر میں سوئے ہوئے,
بستر پہ. میری ماں گھروں میں برتن دھوتی ہے. میرے کو پڑھنے کا شوق ہے. مجھے یاد نہیں کہ آخری بار ہم نے کب ناشتہ کیا تھا. یا آپ کے حیدرآباد کی بات کر رہا ہوں. بڑے بڑے نعرے, بڑے بڑے چیزیں ہوتی ہیں, لیکن ان غریبوں کا خیال رکھنے کی بھی ضرورت ہے ہم کو. اس نے کہا کہ سر آخری مرتبہ میں نے کب ناشتہ کیا تھا مجھے یاد نہیں ہے. میں پانی کا ایک گلاس پی کے اسکول آتی ہوں اور بھوک کی شدت کی وجہ سے میں بے ہوش ہو جاتی ہوں. میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے بیٹا. میں نے کہا یا اللہ, میرے رسول کی امت اگر قیامت کے دن ہمارے رسول ہمارا دامن پکڑ لیں گے, میری امت کی بچی بھوکی تھی اور تم کیا کر رہے تھے, کیا جواب دیں گے ہم؟ میرے رسول نے کہا کہ تمہارا پڑوسی اگر بھوکا ہے تو تمہاری کوئی عبادت قبول نہیں ہے. کہاں گئے ہمارے اخلاق؟ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بچی کا کچھ انتظام کیا, اور الحمدللہ مجھے بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ اس سال اس کا SSLC ہوا ہے اور 98.5% لائی ہو. دوسری ایک مثال دیتا ہوں تاکہ آپ کو جیسے ریئلائز کرا رہا ہوں میں کہ آپ کتنے خوش قسمت ہیں. دوسری ایک مثال, I am from Gulbarga. I have shifted here. From the last 5 years I am residing here in Hyderabad. گلبرگہ میں میرا ایک اسٹوڈنٹ تھا, ایک ٹرینی تھا, ایک بچہ. وہ بیکری میں کام کرتا تھا رات میں 10 بجے سے 2 بجے تک رات میں, اور پھر صبح 8 سے 1 تک کالج جاتا تھا, اور 3 سے لے کے رات میں 9 بجے تک پھر ایک دکان میں کام کرتا تھا. اس کی 4 بہنیں تھیں, اس کے والد کا انتقال ہو گیا تھا, اور پڑھنے کا خواب تھا اس کا, پڑھنا چاہتا تھا. اپنے گھر کو بھی پال رہا تھا, اپنے گھر کی بھی کفایت کر رہا تھا, اور پڑھ بھی رہا تھا. مشکلات اٹھائی اس کی, اور جب ہم اس کی مدد کرنے کی کوشش کرتے تو خوددار لوگ ایسے ہوتے ہیں. ایسے نہیں ہوتے بعض لوگ کہ ہمیں حیدرآباد میں بڑی عجیب صورتحال کا بعض کا سامنا ہوتا ہے کہ ہم سے ہی پیسے لیتے ہیں, وہاں سے ہی پیسے لیتے ہیں, وہاں سے بھی لیتے ہیں, 10 جگہ سے اسکالرشپ اٹھا لیتے ہیں. ہم اس کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو اس کا کہ نہیں سر آپ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے, میں محنت کر رہا ہوں, میں خود کماتا ہوں, اپنا گھر بھی چلاتا ہوں, میں پڑھتا ہوں, میں خوددار. الحمدللہ PDD سے MBA, گورنمنٹ آف UAE میں فائنینشیل کنٹرولر ہے, فائنینشیل کنٹرولر ہے, فون آتے رہتے ہیں اس کے. بٹ آئی ایم سیئنگ بیٹا کہ بہت لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کی جگہ پہ آئے پڑھیں. ہم کو احساس نہیں ہوتا اللہ کتنی بڑی نعمت دیا, وقت دیا, ٹائم دیا. قدر نعمت بعد زوال نعمت. ریئلائز کرو اپنے آپ کو. عرفان ذات, تعلیم سب سے پہلے اپنے آپ کو ڈٹولنے کا موقع دیتی ہے. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. اپنے آپ کو ڈٹولو. دیکھو کہ اللہ نے انسان بنایا, مسلمان بنایا, اچھے ماں باپ دیے, اچھے ٹیچر دیے, ہم یہاں بیٹھے ہوئے. فبأي آلاء ربکما تکذبان, تم اللہ کی کن کن نعمتوں کا انکار کرو. آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں, پڑھ رہے ہیں, آپ کے والدین جانتے ہیں کتنی مشکل سے بھیجتے ہیں. ہو سکتا ہے اس میں سے کچھ امیر لوگ ہیں, ہو سکتا ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کی امیری میں اور دولت میں اور اضافہ کرے. لیکن میں جانتا ہوں اکثر ہمارے اولڈ سٹی میں مڈل طبقے کے یا نچلے طبقے کے بچے آتے ہیں جن کے ماں باپ ڈیلی کمانا کھانا ہے ان کو. اکثر آپ کے ماں باپ آپ کو داخل کراتے ہیں, اس اسکول میں داخل کراتے ہیں, آپ کو داخل نہیں کراتے اسکول میں, ایک امید کو داخل کراتے ہیں, ایک خواب لے کے آتے ہیں یہاں پہ آپ کے ٹیچرز کے پاس, آپ کے مینجمنٹ کے پاس, کہ یہ خواب ہے, یہ امید ہے جس کو میں ایڈمیشن دلا رہی ہوں. پھر وہ اپنا پیٹ کاٹ کر, اپنے ارمان کو ایک طرف رکھ کر, ساری چیزوں کو پسے پش ڈال کر سب سے پہلے آپ کی بھرپائی کرتے ہیں. والدہ کے جی چاہتا ہے کہ وہ ساڑی خریدے, وہ لیکن کہتی ہے کہ نہیں, میری بچی کو ڈریس ہونا, اسکول جانے والی ہے بچی میری, کالج جانے والی ہے, ان اچھے سے رہنا, میرا کیا چھوڑو. والد کہتا ہے, اس کے بھی ارمان ہوتے ہیں کہ اچھی موٹر سائیکل خریدے, اچھی کار خریدے, لیکن وہ بولتا ہے کہ نہیں میرے بیٹے کے لیے چاہیے, میرا بیٹا پڑھے گا. صاحب ہم لوگ نہیں پڑھ سکے صاحب, کئی والدین ملتے ہیں مجھ سے, ہم نہیں پڑھ سکے صاحب, ہم جاہل رہ گئے, ہماری استعداد نہیں تھی, لیکن میرا بچہ بڑا آدمی بننا میرا ارمان.
یہ پیرنٹس کا خواب ہے. آپ کو معلوم ہے میرے پڑوس میں علاقے میں ایک تھوڑا سا دور پہ ایک آٹو والے رہتے ہیں. بچی کو پڑھنے کا شوق, بہت پڑھنے کا شوق. انٹر فرسٹ ایئر میں اس کے والد اس کو کالج سے نکال رہے ہیں. وہ بچی آئی ہماری اہلیہ کے پاس, بیکاز می, مائی وائف, مائی کڈس, ہم سب لوگ اسی تعلیمی میدان میں کام کرتے ہیں. وہ آ کے اس نے کہا کہ آنٹی ذرا سمجھائیے, ہمارے ابا نکال رہے ہیں. تو بہرحال ہم نے ان سے بات کی. اس نے کہا کہ صاحب میں کہاں سے پڑھاؤں گا صاحب, 6 بچے ہیں میرے, گھر کا کرایہ الگ, خرچے الگ, کہاں سے دوں گا, میں کہاں سے پڑھاؤں گا. تو بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا انتظام کیا اور اس بچی نے فری میڈیکل سیٹ حاصل کیا. آج ایک میڈیکل کالج کے 2nd ایئر میں پڑھ رہی ہے. آپ جانتے ہیں اسٹرگل کرنے والے ایسے ہیں. یہاں پہ ہمارے کو ریڈی میڈ ملا ہے. کچھ گھروں میں صبح کا ناشتہ نہیں بنتا, لیکن کچھ گھروں میں ماں بولتی ناشتہ کر کے جاؤ, ہمارا دل نہیں چاہتا کرنے کا. کئی بچے ایسے مال نیوٹریشن کا شکار ہیں. تو یہ آپ کے والدین آپ کو لے کے آئے, خواب لے کے آئے, امید لے کے آئے کہ آپ کچھ بنو, بڑھو. آپ کے والدین جب آپ بڑھ جائیں گے, بڑے آدمی بن جائیں گے, اللہ انہیں آپ کے سروں پہ سایہ ان کا سلامت رکھے. لیکن بعض کے والدین گزر جاتے ہیں, چلے جاتے ہیں, دیکھ بھی نہیں پاتے اپنی اولاد کی طرف. میرا ایک دوست کل ملا تھا, بہت بڑا ارب پتی آدمی ہے اس وقت, بہت مشکل کا وقت گزارا. اس نے کہا کہ آج میرے ماں باپ زندہ ہو کے میرے کو دیکھتے تھے تو کتنا خوش ہوتے تھے. میاں آپ کے ماں باپ کی خوشی ہے, وہ چاہتے ہیں کہ آپ بڑے آدمی, اچھے آدمی. لیکن اگر ہم نے اپنے ماں باپ کے اعتماد کو پامال کیا, یہاں کے خالی ٹائم پاس کیے کالج میں, اسکول میں, آپ نے پڑھائی نہیں, تو آپ دھوکہ دے رہے ہیں. کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ ماں باپ کو نہیں دے رہے دھوکہ, اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. ہم اس ملک کو دھوکہ نہیں دے رہے, اس دنیا کو دھوکہ نہیں دے رہے, انسانیت کو دھوکہ نہیں دے رہے, امت مسلمہ کو دھوکہ نہیں دے رہے, اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے. آپ کے پاس چانس تھا. دنیا کا جینیس ترین انسان کے پاس بھی اتنا ہی دماغ ہوتا ہے جتنا آپ کے پاس دماغ ہے. صرف اس کی محنت زیادہ رہتی, کوشش زیادہ رہتی. ہم کوشش نہیں کرتے. خالی وشفل تھنکنگ اگر رہی اپنی, میں یہ بنوں گی, میں وہ بنوں گی, وہ بنوں گی. چلیے بہت دیر سنجیدہ بات چیت ہوگی, اب تھوڑا سا آپ لوگوں کو ہنسا بھی دیتے ہیں, مذاق بھی کرتے ہیں. میں اکثر چٹھی دیتا ہوں بچوں کو کہ اس پہ اپنی پوزیشن لکھو, کیا بننا چاہتے ہیں. تو کوئی انجینئر لکھتا, کوئی ڈاکٹر لکھتا, کوئی یہ لکھتا. ایک لڑکے نے لکھا کہ میں دولہا بننا چاہتا ہوں. تو میں نے کہا مبروک, ماشاءاللہ, میں صحرا پڑھ دوں گا بیٹا, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن آپ کو دلہن دے گا کون اگر آپ بڑے آدمی نہیں بنے گے. تو آپ کو جو چٹھی دی گئی ہے اس پہ آپ پوزیشن لکھیں, انجینئر, ڈاکٹر, پروفیسر, IAS, IPS. اور انجینئر ڈاکٹر اس بڑی فیلڈ نہیں ہے, جنت کا ٹکٹ نہیں ہے. یہ دنیا میں بہت سارے فیلڈز ہیں. ایک ریٹ ریس لگی ہوئی بچوں کو ڈاکٹر انجینئر بنانے کے لیے, پتہ نہیں کیا ہے. دنیا میں سائنٹسٹ کی ضرورت ہے, دنیا میں سوشل سائنٹسٹ کی ضرورت ہے, دنیا میں اکانومسٹ کی ضرورت ہے, دنیا میں بیوروکریٹس کی ضرورت ہے. ایک عجیب ہوڑ لگی ہوئی ہے. خیر اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے. میں یہ بتا رہا ہوں کہ اس وقت کمپٹیشن اتنا ہے, اتنا فierce کمپٹیشن ہے کہ اگر آپ کیپیبل نہیں ہیں تو آپ کی کوئی ویلیو نہیں رہے گی. آپ اپنا وقت ٹائم پاس کیے, پڑھے نہیں, محنت نہیں کیے. سر اف آئی ایم رانگ آپ کریکٹ کر سکتے ہیں مستان صاحب مجھے, کہ 15,000 میڈیکل کی سیٹس ہیں, 15,000 میڈیکل کی سیٹ ہیں پورے انڈیا میں, اور اس کے لیے 17.5 لاکھ بچے ایگزام میں بیٹھتے ہیں. 15,000 سیٹ کے لیے کمپٹیشن چل رہا, 17 لاکھ. میں راجستھان گیا تھا, کوٹا, میں نے دیکھا وہاں پہ تو ایک تعلیمی شہر بسا ہوا ہے پورا, 5 لاکھ بچے پڑھ رہے ہیں وہاں پہ. اتنا بڑا کمپٹیشن ہے اس دور میں. پہلے ہم 75%, 60% لا لیے تو بہت بڑی چیز تھی ہمارے واسطے, اب 95+ ہے. تو میں آپ کو بول رہا ہوں کہ اگر آپ پڑھائی پہ توجہ نہیں دیے, اگر آپ پڑھائی پہ توجہ نہیں دیے, اپنے وقت کو استعمال نہیں کریں, تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ جہاں کے وہاں رہ جائیں گے, دوسرے لوگ آگے بڑھ جائیں گے, دوسرے لوگ آگے بڑھیں گے. ایک ذہین لڑکا, ایک ذہین لڑکی
محنت نہیں کرتی تو ناکام ہو جائے گی. لیکن ایک کمزور لڑکا جو ذہین زیادہ نہیں ہے وہ محنت کر کے وہ ذہین لڑکے سے آگے بڑھ سکتا ہے, اس لڑکی سے آگے بڑھ سکتا ہے. تو ہمارے پاس ٹائم ہے, وقت ہے, موقع ہے, اب ہم استعمال کریں اس کو. اسکول میں آئے, اپنا ایک شیڈول بناؤ بیٹا, اپنی زندگی کا شیڈول بناؤ. آپ کے پاس انشاءاللہ کبھی موقع ملے تو یہاں پہ ایک سیشن لیں گے ٹائم مینجمنٹ ہم کیسا کریں اسٹوڈنٹس. میں یہ بتا رہا ہوں, ادھر مت دیکھیے بچے کہیں نہیں جا رہے ہیں, آپ میری طرف دیکھیے, ادھر دیکھیے میری طرف, ادھر دیکھیے, وہ کہیں نہیں جا رہے بچے, میں چلا جاؤں گا, آپ دیکھیے میری طرف. یہ آپ کو موقع ملا ہے, اس کو غنیمت جانو, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ موقع چھن جائے کسی وجہ سے موقع چھن جائے. تو آپ اپنا ٹائم مینجمنٹ کرو, اپنے اسٹڈیز پہ توجہ دو. اور میں یہ نہیں بولتا کہ انٹرٹینمنٹ مت کرو, انٹرٹینمنٹ کی اپنی جگہ ہے, آپ انٹرٹینمنٹ کیجئے. میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ آپ سدا ٹی وی پہ رہیے, آپ کے لیے انٹرٹینمنٹ کا بہرحال مقام ہے. گیم ضرور کھیلیے لیکن موبائل میں نہیں. جو بچے کو دیکھیں, ہمارے زمانے میں ایسے گیم نہیں تھے, آپ گیم میدان میں ہوتا ہے. میں خاص طور پہ ہمارے بوائز سے کہوں گا کہ میدان میں جاؤ, فٹ بال کھیلو, ہاکی کھیلو, باسکٹ بال کھیلو, والی بال کھیلو, گھٹنے پھوڑ لو, کوئی مسئلہ نہیں ہے, اسی سے بڑھیں گے آگے ہم لوگ. لیکن اگر آپ یہ نہیں کریں گے سب اور صرف موبائل میں مصروف رہیں گے, موبائل آپ کے لیے بہت اچھی چیز ہو سکتی ہے لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اٹ از دا بگیسٹ سورس آف ڈسٹریکشن. 4 گھنٹے موبائل میں ہم گزار لیتے ہیں, واٹس ایپ پہ گزار لیتے ہیں, 150 مرتبہ سوشل میڈیا چیک کرتا ہے. تو یہ آپ لوگوں کے لیے موقع ہے, اس کو غنیمت جانو اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرو. اب میں آپ کے سامنے آخری 5 منٹ میں کچھ چیزیں بیان کر کے اپنی بات ختم کروں گا. میں یہ بتا رہا ہوں کہ نمازوں کی پابندی کرو. اب یہ نہیں پوچھوں گا فجر کی نماز کتنے پڑھے ہوئے, میرے کو معلوم ہے کتنے فجر کی نماز پڑھے, میرے کو معلوم ہے. صبح کا آغاز فجر کی نماز سے کرو. A morning without فجر is not a good morning. فجر کی نماز پڑھو, تھوڑا سا ورزش کرو, تھوڑا سا اسٹڈی کرو, ایک رکوع قرآن کا ترجمے کے ساتھ پڑھو, ایک حدیث پڑھو, تھوڑا سا واکنگ کرو, آپ دیکھو دن بھر فریش رہیں گے. پھر گھر سے نکلنے سے پہلے والدہ کو سلام کرو, والدین کو سلام کرو. ساری دنیا کی دعائیں ایک طرف ہیں, آپ کے والدین کی دعائیں ایک طرف, اور والدین کی دعا اپنی اولاد کے حق میں کبھی بیکار نہیں جاتی. آپ ان کی دعا کو چھڑکی سے بات مت کرو. قرآن میں کہا گیا کہ ان کو اوف تک مت بولو. آپ پڑھے لکھے ہیں نا,